अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहान ज़ाहिद है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। हमारा ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है रिकंस्ट्रक्टिव और एस्थेटिक सर्जरी से होता है। जैसा कि आपको पता है कि बर्न इंजरीज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एहतियाती तदाबीर ना होने के बराबर है। एक अंदाज़े के मुताबिक 146 केसेस 1 लाख मरीज़ों में रिपोर्ट होते हैं। 1 लाख मरीज़ों में से 146 केसेस रिपोर्ट होते हैं जो कि मुसलसल बढ़ रहे हैं। जो जलने के जो रीज़न्स हैं वो बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो आपको बहुत कॉमन रीज़न जो आपको पता है कि आँख से जलकर आना बहुत कॉमन है। इसके अलावा करंट लगने की वजह से आना ये भी बहुत कॉमन हो रहा है मर्दों में ज़्यादातर। इसी तरीके से किसी बच्चों को किसी भी गर्म चीज़ से जलकर आना और केमिकल यानी एसिड बर्न, हाँ, मुसलसल तादाद इसकी बढ़ती जा रही है जो कि औरतों में ज़्यादा है लेकिन मर्दों में कम है। लेकिन ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको जैसे बताया कि एहतियाती तदाबीर ना है। अब एहतियाती तदाबीर हम क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि हम इन चीज़ों से बचें। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि जिन लोगों को ज़्यादातर ये बर्न्स होते हैं, इनको ये बात को ज़रूर देखना चाहिए कि ये रीज़न क्या हैं, ऐसे एहतियाती तदाबीर क्या हैं ऐसी। औरतों में हमने अक्सर देखा होगा कि किचन में अक्सर गैस लीक हो रही होती है या सिलेंडर प्रॉपर नहीं होता या चूल्हे सही तरीके से नहीं होते, वो लीक कर रहे होते हैं और घर में या कमरे में या किचन में गैस भर जाती है। उसकी वजह से अचानक जब वो जलाती हैं तो वो एकदम धमाका हो जाता है। ठीक है, इस बात का ख़याल करना है हमें कि इन चीज़ों से बचा जाए। अपनी चीज़ों प्रॉपर होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। इसी तरीके से बच्चों को किसी भी गर्म चीज़ों से बचाना चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए वो गर्म चीज़, चाहे वो किसी भी किस्म की किचन की आइटम हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो गर्म ऑब्जेक्ट होती है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा गया है कि ऐसा भी देखा गया है कि जनरेटर चल रहा होता है और वो लोग इसके ऊपर पेट्रोल अंदर डाल देते हैं जलते हुए जनरेटर पर, जिसकी वजह से अचानक धमाका हो जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ से हम बचें। हम जनरेटर बंद करके भी इसको अपना फिल कर सकते हैं पेट्रोल। हमने ये भी देखा गया है कि आजकल रिक्शा ड्राइवर जो है अपने सीट के पीछे एक पेट्रोल की बोतल रखते हैं और वो सिगरेट नोशी करते हैं वहाँ पर, तो और उससे दोनों की जान को ख़तरा होता है। वो ख़ुद भी अपनी जान मतलब मुश्किल में डालते हैं और अपने पैसेंजर की भी जान मुश्किल में डाल देते हैं। तो हमने ये देखा गया है कि हमें मुशाहदे के मुताबिक हमने देखा गया है कि ये सारे इवेंट्स होते हैं और मरीज़ जल के आते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी देखा गया है कि जो काम करने वाले हज़रात होते हैं, लेबरर होते हैं या ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में काम कर रहे होते हैं, वो किसी किस्म के दस्ताने इस्तेमाल नहीं करते या स्पेशल किस्म के कपड़े इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह से उनको करंट लग जाता है और वो बड़े बड़े जिस्म के हिस्से को डैमेज कर देते हैं और वो बड़ी मुश्किल में होते हैं बाद उनके हाथ पैर हमें काटने पड़ते हैं। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन एहतियाती तदाबीर के साथ अगर किसी के साथ ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हमें इसको मज़ीद कम कैसे किया जाए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे अंदर एक आम मंतक है कि हम जो जले हुए के ज़ख़म के ऊपर पानी नहीं डालें, ख़राब हो जाएगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। हमने सबसे पहले ये करना होता है कि जो भी हिस्सा जल जाए सिवाय इलेक्ट्रिकल बर्न की मैनेजमेंट अलग होती है, और जो जल जाता है और दूसरी चीज़ों से यानी आग से या गर्म चीज़ों से या केमिकल से, सबसे पहला काम हमने ये करना चाहिए कि उस हिस्से पर पानी डालना चाहिए। पानी अगर आम पानी इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल किस्म का पानी हो। आम टेप वाटर यूज़ कर सकते हैं यानी नलके का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, जब तक उस हिस्से को दर्द या जलन कम ना हो जाए, उस हिस्से को हम पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद उस हिस्से को हम अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद हम उस हिस्से को हम कवर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और फिर करीब तरीन हस्पताल जहाँ बर्न की फ़ैसिलिटी हो वहाँ हम भेज सकते हैं। लेकिन इस बात का ये भी ख़याल हमने करना चाहिए कि उस जले हुए हिस्से को जब हम पानी डालेंगे,
ہم نے پانی ڈالنے سے پہلے اس حصے کا جو کپڑے پہنے ہوئے وہ کپڑے ہم نے ضرور ریموو کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آگ والے کپڑے ہوں گے یا وہ ہوں گے تو وہ مزید خرابی پیدا کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے کپڑے ریموو کروائیں اور اس کے بعد اس کو پانی اس چیز پر ڈالیں تاکہ ہم اس مریض کو پراپرلی ہسپتال میں لے کے جا سکیں. عام طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان مریضوں کو الٹی سیدھی ایسی جگہ پر لے کے جایا جاتا ہے جو کہ ان کو جلنے کے بعد کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر آتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کا زخم مزید خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ ان مریضوں کو ہم نے ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں اسپیشلائز سینٹر ہو یا ایسے ڈاکٹر حضرات ہوں جو جلنے کے بعد کی ٹریٹمنٹ کی معلومات رکھتے ہوں، اس کو کیسے مینیج کرتے ہوں. یہ بات ضرور دھیان رکھنی ہے ہم نے. اور دوسری بات امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں جن کو جلنے کا ٹریٹمنٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے قابل ہیں، جس طرح اسکن اسپیشلسٹ یا ڈرماٹولوجسٹ اسکن اسپیشلسٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس جلنے کے ٹریٹمنٹ کو مینیج کریں، کیونکہ ان کو زخم کو مینیج کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور نہ ان کو سرجری کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی ایک ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ ان مریضوں کو ہم اسکن کے اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں، ان ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جن کے پاس نالج ہو اور سرجنز ہو، اور اس کے لیے ہم پلاسٹک سرجن زیادہ موزوں ہوتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم نے مریضوں کو یہ بات بھی بتانی ہوتی ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ، اس کے بعد ایک ہم نے ملٹیپل طریقے سے مریضوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. صرف ایک چیز ڈیل نہیں کرنی ہوتی ہے، صرف مریضوں کی پٹیاں یا مریضوں کی صرف ٹریٹمنٹ صرف پٹیاں یا سرجری نہیں ہوتی. مریضوں کو اچھی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اچھی ان کو پازیٹیو مائنڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بہتر طریقے سے پیشنٹ مینیج ہو. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مریضوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سارے مریضوں کی سرجری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، سارے مریضوں کی سرجری نہیں ہوتی. مریض جو زخم جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اوپری ہوتے ہیں، اوپری تھوڑی سی ڈیپ ہوتے ہیں، اور ڈیپ اور یعنی اس کو ڈیپ پارشل تھکنس برن ہوتے ہیں، وہ ڈیپ ہوتے ہیں. ڈیپ پارشل تھکنس برن یعنی وہ جو گہرے تھوڑے سے ہوتے ہیں اس کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ تر کچھ مریض جو آتے ہیں ان کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اچھی پٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ زخم کو جلد سے جلد بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں، وہ ضرور ہوتی ہے. اب ان مریضوں کو ہم نے جو اگر ایسے ڈاکٹرز کے پاس یا ایسے حضرات کے پاس اگر چلے جائیں گے تو وہ مریض بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتے اور خراب ہو جاتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں، ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ان مریضوں کو اگر پراپرلی طریقے سے اگر مینیج ہو تو بہت اچھی حالت میں ہو جاتے ہیں، بہتر طریقے سے مینیج ہو جاتے ہیں. اچھا، اب مریضوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن مریضوں کا زخم اوپری ہوتا ہے وہ تو زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جن مریضوں کا زخم تھوڑا گہرا ہوتا ہے، جن میں گرافٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں اور دوسری سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے، ان مریضوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کے ساتھ ایک اکڑاؤ پن یا ایک نشان پیدا ہوتا ہے جو کہ گہرا ہوتا ہے، جو کہ بدنما نشان ہوتا ہے. اب ان مریضوں کا یہ تمام جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مریض پریشان رہتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ٹیکل کریں، کس طریقے سے مینیج کریں. لیکن مریضوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ان مریضوں کو جو پرابلمز ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. وہ مریضوں کی پرابلم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پراپر طریقے سے نہ دکھانے کی وجہ سے، پراپر اسپیشلسٹ کو نہ دکھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، پراپر مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اب اس کی پراپر مینجمنٹ ہے کیا کہ جب یہ سارے کنسیکوینسز ہو جائیں، یعنی کانٹریکچرز ہو جائے یا اس کی مطلب کوئی نشان آ جائے، اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو مسلسل ایک ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مسلسل ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کو کام میں رکاوٹ بننے نہ دے. یعنی اس کو مسلسل اس ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نشان اس کا مزید خراب نہ ہو، مزید بدنما نہ ہو، مزید بہتری اس میں آئے. اس کے لیے اس میں ہم نے کسی لوبریکنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہم نے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ تمام چیزیں مینیج کرنا اس مریض کے لیے بہت زیادہ مطلب ایک لمبی ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ بہت لمبی ہوتی ہے. اور اگر مریض کے ساتھ شروع میں یہ مینیج نہ ہو تو بار بار سرجری کرانا پڑتی ہے، بار بار مریض کو پین ہوتا ہے.
اور بار بار یہ مریض ڈسفگرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور نان فنکشنل ہو جاتا ہے. تو اس بات کا ہم نے ضرور دھیان دینا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور پراپر ٹریٹمنٹ دیں، اسپیشلائز لوگوں کو دکھائیں، اور اگر آپ کے پاس اسپیشلائز سینٹر کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو ان سے مشورے لیں، ان سے ان کو دکھائیں کسی طریقے سے. اور یہ تعداد کیونکہ بڑھ رہی ہے اور مریض ہمارے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک پورے سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ڈائلیما، ایک بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مریض جتنے بھی ہیں ایک تو سوشلی ان کو ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کرنٹ لگنے کی وجہ سے مریض کے پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ کٹ رہے ہیں، پیر کٹ رہے ہیں. اسی طریقے سے تیزاب کے ساتھ جو مریض آتا ہے چہرے پر، وہ اتنا بدنما ہو جاتا ہے کہ وہ آگے چل کر سوشل انٹریکشن میں پرابلم ہوتی ہے، انٹرمنگلنگ میں پرابلم ہو رہی ہے. وہ آگے سوشلی کسی کے ساتھ گل مل نہیں سکتا، وہ آگے اگر چھوٹا ہے تو وہ آگے پڑھائی نہیں کر سکتا، وہ آگے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ان تمام مسائل کے لیے ہم نے یہ چاہیے کہ پراپر اسپیشلسٹ جو کہ اس چیز میں ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو دکھائیں، ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں ان سے، تاکہ پرابلم سالو ہو. لیکن یہ سارے مسئلے کم ہو سکتے ہیں اگر ہم احتیاطی تدابیر کو اپنے پلوں میں باندھ لیں اور اچھی طریقے سے اس پر عمل کریں. اگر ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی تو اس کے کنسیکوینسز بہت خراب ہیں. ان خراب ہونے کی وجہ سے سوسائٹی میں مسئلہ ہے، کام میں پرابلم ہے، آگے بڑھنے میں مسئلہ ہے، تمام مسئلے ہیں. ان تمام مسئلوں کا حل اتنا آسان نہیں ہے، لیکن احتیاط کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو یہی چیز ہمیں اختیار کرنی ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیروں کو ضرور اپلائی کرنا ہے. یعنی ہم نے اپنی جو گیس لیکیج کو اوائڈ کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے گرم چیزوں سے. ہم نے ایسے رکشہ ڈرائیورز کے پیچھے نہیں بیٹھنا جو کہ اپنے پیٹرول کی بوٹل استعمال کر رہے ہیں اور اسموکنگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے جو بھی مزدور حضرات ہیں، جو کام کرنے حضرات ہیں، وہ پراپر گلوز پہنیں، پراپر ایسے کاسٹیومز پہنیں جس سے ان کو کرنٹ نہ لگے. اسی طریقے سے ہم نے اور بھی بہت ساری احتیاطیں ہیں، جیسے اگر ہم ایسڈ برن ہے تو اس کو ہم نے ایسڈ برن کو اگر ہو جاتا ہے تو ہم نے پانی میں اچھی طریقے سے 20-25-30 منٹ تک واش کرنا ہے تاکہ وہ گہرا نہ ہو. یہ تمام چیزیں ہم نے اختیار کرنی ہے. اگر ہم نے اختیار نہیں کریں گے تو اس کے کنسیکوینسز بہت زیادہ خراب ہیں، اور ہم آئے دن یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے اس چیز کو مینیج کرتے ہوئے، کیونکہ اس ایسے مریضوں کی بار بار سرجریز ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو میرا تو یہی ہے کہ آپ اپنے تمام چیزوں کے لیے تیار رہیں اور اپنی احتیاطی تدابیر کو ضرور مضبوطی سے اختیار کریں تاکہ آگے یہ ساری چیزیں نہ ہوں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اگر ایسے لوگ زیادہ ہوں گے جس میں برن انجری ہوگی تو ہماری سوسائٹی مزید خراب، ویک ہوگی. ہمیں اپنی سوسائٹی کو کمزور نہیں بنانا ہے بلکہ اپنی سوسائٹی کو مضبوط بنانا ہے اور لوگوں کو پازیٹیوٹی دینی ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اور اپنی چیزوں کا احتیاط سے خیال کرنا ہے. کیونکہ انسان کی جان بہت معنی رکھتی ہے. انسان ہے، انسان ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیں گے اور اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. میرا بس یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور احتیاطی تدابیر پر اختیار کریں جو میں نے آپ سے بات کی ہے. اس چیزوں کو اختیار کریں اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اور انشاءاللہ ہم دوسرے موضوع کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اور ہم اس کی مزید اور دوسری ڈسکشن کریں گے اس نئے موضوعات کے ساتھ.